अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन में हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 191 यानी 191 से शुरू करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े और बैठे और लेटे, और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और मखलूक में गौर करके कहते हैं, ऐ हमारे रब, तूने ये बातिल पैदा नहीं किया, बस हमें आग के अजाब से बचा ले। इस आयत में कई चीज़ें हैं जो बैक वक्त हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। इन कई चीज़ों में से एक पहलू तो ये भी है कि जो समझदार लोग हैं उनका तरीक़ा क्या होता है। जैसे सूरह बकरा की तरफ हम वापस लौटते हैं, वहाँ पे मुत्तकी और फलाह पाने वाले मुफ्लिहून की बात की जाती है। इन्हीं मुत्तकी और मुफ्लिहून को मुख्तलिफ अंदाज में कुरान मजीद में बयान किया गया है। समझदार हैं, साहिब अक्ल हैं, साहिब फ़हम हैं। इनकी सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है कि जब ये लोग किसी भी हालत में रहते हैं, यहाँ पे तीन हालतें बयान की गई हैं, क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, यानी खड़े हों, बैठे हों, पहलू पे हों, यानी लेटे हुए हों। जो मुख्तलिफ हालतें इंसान की होती हैं ज़िंदगी में, कभी चलता रहता है, कभी खड़ा होता है, कभी बैठता है, उठता है, यानी हमा वक्त इंसान अल्लाह के ज़िक्र में महव है। ज़िक्र में महव रहने का मतलब क्या है? ज़िक्र में महव रहने का मतलब तो एक वो है जिसको कि बेमाना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मकसदियत से थोड़ा बहुत हटा हुआ ज़रूर कह सकते हैं कि इंसान महज ज़बान से कह भी दिया तो क्या हासिल है, जब तक अमल ना हो, जब तक ज़िंदगी में उसका असर ज़ाहिर ना हो। किसी की ज़रूरत को हम देखते हैं और हम उसकी ज़रूरत को मुकम्मल करने की कोशिश में नहीं लगते हैं, या हमें लगता है कि हमें तालीम में बहुत आगे बढ़ना चाहिए और इल्म के जितने भी वसाइल हैं उनसे हम अपने आप को दूर रखते हैं, महज ज़बानी जमा खर्च में लगे रहते हैं, तो बात अपने आप में मुफीद नहीं हो सकती है। तो यहाँ जिक्र का मतलब ये है कि हम वक्त इस्तेज़ार रहना चाहिए, और जब इस्तेज़ार रहता है तो जो भी उस डूज़ एंड डोंट्स हमारे पास में गाइडेंस हैं, करने ना करने, जो भी रहनुमाई हमारे पास में है, उस रहनुमाई के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरने लगती है। एक ऑटो रन सिस्टम हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो जाता है, जो सही और गलत के दरमियान में फ़र्क करने के साथ साथ सही पे चलाने वाला और बुराई से रोकने वाला बन जाता है। तो ये है इस्तेज़ार, हम वक्त अल्लाह का जिक्र हमारे जहन पे होना चाहिए, कि ज़बान पे तो हो ही, लेकिन जहन पे रहना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं, ये तमाम बातें जहन में रहनी चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि इंसान अल्लाह की जो तख्लीक है, इस लफ्ज़ खल्क पे पहले भी बात आ चुकी है, इसमें तख्लीक भी है, यानी तख्लीक का अमल भी उसमें है, और जो खिलकत है, पूरी कायनात है, मखलूक है, वो भी इसमें शामिल है। इसमें इंसान गौर करता है और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करता है कि इतना अजीम शान बनाया है। नीम का दरख्त है तो उसकी खसूसियात अपनी अलग हैं, आम का दरख्त है तो उसकी खसूसियात अलग हैं, सहरा में कोई दरख्त अगर अल्लाह ने पैदा कर किया है तो उसकी खसूसियात अलग हैं। बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती हैं, वहाँ की खसूसियात, वहाँ के पौधों की खसूसियात, वहाँ के इंसानों की खसूसियात अलग हैं। वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब उस पर गौर करते हैं, खुद हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों की तकमील में जिन वसाइल की हमें ज़रूरत होती है, जब उस पर हम गौर करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी हर ज़रूरत की तकमील का सामान अल्लाह ने बहुत ही ज़्यादा मकदार में मुहैया किया है। बस हम उसको किस तरह सलीक़े से इस्तेमाल करते हैं, यह हम पे डिपेंड करता है। हम उसको फसाद से बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं, यह हम पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में एक दूसरा पहलू ये भी है इसी से मुतालिक, जब इंसान अल्लाह की कायनात पे, अल्लाह के सनाई पे गौर करता है कि उसने कितना अजीम निज़ाम बनाया है, कायम किया है इस कायनात का, तो कहता है कि ए रब, आपने ये सब कुछ बिला वजह तो नहीं पैदा किया होगा। देयर शुड बी अ रीज़न, एक पर्पज़ होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। और वो मकसदियत क्या है उसकी वजाहत भी कुरान में मुख्तलिफ अंदाज में बयान की गई है। लेकिन यहाँ जो चीज़ है, जब इंसान गौर फिक्र करता है तो मकसदियत के सिलसिले में उसके जहन में सवाल पैदा होता है। यहाँ पे एक पहलू और भी है जिसके तरफ इशारा करना चाहते हैं, कि जब इस अल्लाह की खसूसियात में से खालिक है और साथ ही साथ में वो रब भी है। रब का मतलब ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। खालिक की तख्लीक में जब हम गौर करते हैं तो उसकी मखलूक के सिलसिले में हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पहले तो ही भी नहीं कर सकते हैं। कोई अगर हमें ज़रूरतमंद दिखता है, उसकी ज़रूरतें हमें महसूस होती हैं, तो वहाँ भी तकमील का पहलू हमारे पास में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि खालिक और अब ये दो एक साथ चीज़ें हैं जो एक ही
ذات کی صفات میں سے ہیں۔ جب اس ذات سے ہم اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی صفات کو اپنانے کی بھی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ہمیں عذاب سے بچا لیے، یعنی اس کو ایک خوف ہوتا ہے، جیسے انسان جب بہت سنسیئر ہوتا ہے، یہ ہم لوگ خود بھی سمجھتے ہیں کہ اپنا کام بھی کرتا ہے اور اس کو احساس بھی ہوتا ہے کہ بس کوئی غلط نہ ہونے پائے، کہ جس سے ہمارا تعلق ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، ذہنی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی قلبی تکلیف نہ ہو۔ یہ ہمارے تعلق اور اٹیچمنٹ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اس قدر خیال کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کی تخلیق پہ غور کرتا ہے انسان، اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، تو اس پہلو کا غالب آنا اس کی زندگی میں یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ جی دیکھیے، اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق اور مخلوق میں اور رات دن کے آنے جانے میں یا ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ اب ان عقل مندوں کے سلسلے سے آگے یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، نہیں ہر کیفیت میں۔ تو یہاں ایک بات تو یہ سامنے آتی، جیسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کی آیات یعنی نشانیاں جو ہیں، جو پوائنٹرز ہیں، وہ صرف قرآن میں ہی نہیں ہے بلکہ پوری کائنات میں ہے۔ یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا قول ہے اور جو کائنات ہے اس کا فعل ہے۔ قرآن is the word of the God and the universe is the work of the God۔ اور ظاہر ہے دونوں کے بیچ میں تال میل ہوگا، مطابقت ہوگی، اور کہیں پہ بھی ہمیں کنٹرڈکشن نہیں ملے گا۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس طرح قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اگر کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو اس میں اختلافات ہوتے ہیں، کنٹرڈکشنز ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اسی طرح قرآن کے جو بیسک پرنسپلز اور جو لاز بیان کیے گئے وہ نیچر میں ہمیں دکھتے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں بھی کوئی کنٹرڈکشن نہیں دکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ہمیں نیچر میں بھی کام کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کا بارہ ڈسکشن بھی ہوا، اور انشاءاللہ اس قرآن کے ڈسکورس میں آگے ان چیزوں کو لے کے آئیں گے جیسے جیسے یہ آتی چلی جائیں گی۔ تو یہاں ایک بہت اہم بات تو یہ ہے کہ پہلا نقطہ کہ یہ آیات قرآن کی بھی ہیں، آیات کائنات کی بھی ہیں، اور جو لوگ عقل مند ہیں وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر کیفیت میں اپنی، یعنی وہ جس کیفیت میں بھی ہو، کیونکہ ہم یعنی خاص طور سے جس وقت کوئی ذہنی کام نہیں کر رہے ہوتے ہمارا ذہن کا ایک حصہ خالی رہتا ہے، اور اس ذہن کے خالی حصے میں آپ مثال طور پہ اگر آپ کو ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کوئی ایسا مینول ورک کر رہے ہیں جہاں بہت سوچ کے آپ، یا بہت زیادہ سوچ کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی سوچ کی اور توجہ کی ضرورت ہے، تو وہاں دماغ میں آپ کے وہ آیات یا اللہ کی یاد کسی نہ کسی شکل میں گھومتی رہتی ہے۔ اور اس بات کو ہم تجربہ بھی کرتے ہیں کہ اکثر کوئی چیز جو ہمیں اچھی لگ جاتی ہے، بھلے ہی کوئی وہ شعر ہو یا کسی کو کوئی بات ہو یا کسی کو کوئی جملہ ہو، تو مستقل دماغ میں چلتا رہتا ہے۔ تو یہ مستقل کی یاد دہانی ہے۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں ان کی نشانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور جیسا آپ نے کہا تھی کہ جب آدمی کائنات کو قرآن کے حکم کے مطابق جب دیکھتا ہے، کوشتا ہے، تو اس کے ذہن میں پہلی بات یہی آتی ہے کہ اس کا کوئی پرپز ہونا چاہیے، یہ بنا مقصد نہیں بنی۔ اور جب وہ اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کے میکانزم کو سمجھ لیتا ہے، اور اس کو یہ چیز سمجھ لیتا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، کسی بھی چیز کا وجود انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نہ تو کوئی بھی چیز انڈیپینڈنٹلی وجود میں آ سکتی ہے اور نہ وہ انڈیپینڈنٹلی سروائیو کر سکتی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں سے کنیکشن اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے سراؤنڈنگ سے ہوتا ہے۔ اس آبزرویشن کے بعد پھر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس کو باطل نہیں بنایا، یہ حق ہے، کیونکہ اپنے وقت پہ صحیح جگہ پر قوانین کے حساب سے یہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کرتا ہے اور نتائج بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہے کہ سبحانک فقینا عذاب، یہاں یہ جو لفظ ہے سبحانک، اس کو اگر ہم، کیونکہ دیکھیے عربی میں ایک لفظ کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں، یہاں اگر ہم صرف تعریف کے لیے لے لیں تو مفہوم یہ بنے گا کہ تیری تعریف ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔
تو اس سے ایسا لگے گا کہ شاید اگر ہم منہ سے ہی تعریفیں کرتے رہیں تو ہم آگ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو یہاں اس میں تھوڑی سی اس کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو مادے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ سبحن لفظ جو ہے اس کے کیا کیا مفہوم ہے، کتنے معنی ہے اس کے۔ اس کا مادہ سین بے ہے، سبحن کے معنی تیرنے کے ہیں، اسی نسبت سے السابحات کشتیوں کو کہتے ہیں، السابحات اچھے تیراک کو کہتے ہیں۔ کام کاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کو بھی سبحن کہتے ہیں، یہ تاج العروج سے اقتباس ہے۔ چنانچہ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی دوڑ کی ایک قسم بھی لکھے ہیں، لہٰذا سبحن کے معنی ہوئے کسی کام کو پورا کرنے کے لیے پوری جد و جہد کرنا، ہر وقت کرنا، یعنی لگے رہنا، کیونکہ جس طرح ہر وقت آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہاں اس کے لیے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ بھی ہمیں یاد رہے گا۔ اسی مناسبت سے سبحان اللہ کے معنی ہے خدا کی طرف تیز رفتاری سے جانا، یعنی اس کی اطاعت، یعنی سبمیشن کے لیے اس کے احکامات پر پوری تندہی سے، محنت سے، پسندیدگی سے، دل جمعی سے کام کرنا، جٹے رہنا، لگے رہنا، یہ بھی تاج العروج سے اقتباس ہے۔ یعنی ایک سبحان اللہ کا مطلب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی تعریف کر دی، یہ زبانی تعریف ہے، اس کے لیے ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اس کا بھی ذکر آگے آئے گا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں ہمارے پاس، جو ہم نے قرآن میں بھی پڑھے ہیں، جو ہم کائنات میں بھی دیکھتے ہیں، اور ہر وقت جب اللہ کو ہر کیفیت میں اپنی 24 گھنٹے 24/7 یاد رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم کام میں بھی جٹے رہتے ہیں۔ مثال طور پر اگر اللہ کا ایک حکم ہے جو ہم دیکھتے ہیں بہت جگہ ہے، ان اللہ یامر بالعدل جیسے ہے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ڈو جسٹس، انصاف کرو، تو اب ہر وقت میرے ذہن میں اگر یہ یاد ہے کہ میرے اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے تو میں اپنی زندگی کے، یعنی اپنے 24/7 لائف میں، صبح سے لے کر شام تک جب بھی کوئی معاملہ آئے گا جہاں فیصلے کی ضرورت ہوگی کسی بھی طرح کی، تو ہمیں انصاف کرو، چاہے وہ کام کی تقسیم کا ہو، مال کی تقسیم کا ہو، بات چیت کا ہو، کیونکہ گفتگو میں بھی انصاف چاہیے۔ مجھ سے کوئی مخاطب ہو رہا ہے تو میں اس سے کیسے جواب دے رہا ہوں، کیسے میرا انداز تخاطب ہے، ہاؤ آئی ایم ریسپونڈنگ، ہاؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا پرسن، اس میں بھی جسٹس چاہیے۔ ایک آدمی بہت محبت اور ادب سے مجھے ملتا ہے لیکن اس وقت میرا موڈ خراب ہے تو میں اس سے اوپری بات کرتا ہوں، ہاں بھائی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو، دس از انجسٹس، یہ بھی ناانصافی ہے۔ تو ہر چیز میں انصاف ہے، اور اگر انصاف کو ہم ذہن میں بٹھا کے رکھیں گے اسی طرح جس طرح اللہ کی ہر احکامات کی یاد ہمارے ذہن میں رہے گی، تو ہم اسی کے حساب سے کام نہ صرف کریں گے بلکہ جٹے رہیں گے، اور جتنی ہماری اللہ سے وابستگی، اٹیچمنٹ اور رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ہمارے ان کاموں میں اور گہرائی اور تیزی آتی چلی جائے گی، کیونکہ ہم اس سے جتنی محبت کریں گے اتنا ہی اس کے لیے کام کرنا پسند کریں گے، اور جتنی محبت کم ہوگی، جتنی دوری ہوتی چلی جائے گی، اتنی ہی ان چیزوں میں ٹھنڈا پن آتا چلا جائے گا، وہ سرگرمی نہیں رہی۔ قرآن کریم میں اجرام فلکی یعنی سیریشل باڈیز کے متعلق ہے کہ کلن فی فلکی یسبحون، وہ تمام اپنے اپنے دوائر یعنی آربٹس میں تیزی کے ساتھ تیر رہے ہیں۔ یہاں بھی تیرنے کا مسئلہ آتا ہے، کیونکہ یہ جو آربٹس ہیں مثال طور پہ جو زمین کا رول ہے اپنے نظام شمسی میں، کہ زمین اپنی دھری پہ، اپنی ایکسس پہ بھی گھومتی ہے اور سورج کے گرد بھی گھومتی ہے، یہ اس کی تسبیح ہے، وہ تیر رہی ہے۔ اب یہاں پہ زمین اگر صرف جس طرح ہم زبانی سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ بھی زبانی کرتی رہتی ہے اور ایک جگہ ساکت ہو جاتی ہے، تو ہمارے دن رات کیسے ہوتے، ہمارے موسم کیسے بنتے، کچھ نہ ہوتا، یہ دنیا ہی نہیں ہوتی، یہ زندگی نہیں ہوتی۔ یعنی اس کی تسبیح کا جو پریسیزن ہے وہی ہمیں کیلکولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے کہ ایک مہینے بعد طلوع آفتاب، سن رائز کا ٹائم کیا ہوگا، فجر کس وقت ہوگی، عصر کس وقت ہوگی، مغرب کس وقت ہوگی۔ یہ جو کیلکولیشنز ہے ہماری، یہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ اس کا جو سبحن ہے وہ تیزی سے، صحیح انداز سے چل رہا ہے۔ سورہ حدید کی پہلی آیت ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے تیر گیا، دوڑ گیا جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے۔ یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ یہ ان تمام اللہ کی مخلوق اور تخلیقات کے بارے میں بات ہے جن کو اللہ نے اپنا حکم دے رکھا ہے اور ان کو نفس یعنی چوائس نہیں دی ہے،
ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے اور وحی کے تحت ہی کام کرتے رہتے ہیں. تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے احکامات کی اطاعت میں، سبمیشن میں دوڑ جاتا ہے. اس کے برخلاف انسان کو چونکہ چوائس دے دی، نفس دے دیا، اور اس کے پاس آپشن ہے کہ اللہ کے کہنے پہ چلے یا نہ چلے، تو وہاں یہ کیفیت نہیں ملتی. لیکن یہ زمین اور آسمان میں اس کی جو کچھ مخلوق ہے وہ اس کے احکامات کے تحت ہر وقت اپنے لیے طے کردہ کام میں لگی ہوئی ہے. ایٹم میں آپ دیکھیے تو اس کے جو ایل شیل کے اندر جو الیکٹران ہے وہ اپنی طے شدہ رفتار پہ گھومتا رہے گا. وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ میں بھی نیوکلیس میں جا کے پروٹون کی طرح یا نیوٹرون کی طرح جا کے بیٹھ جاؤں، تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں. اس کی زندگی ریسٹ نہیں ہے، اس کی زندگی وہی گردش ہے کہ اس کو اپنے شیل میں گھومتے رہنا ہے، اسی اسپیڈ سے، اسی رفتار سے، اسی سرعت سے جو اس کے لیے طے کی گئی ہے. یہ اس کی تسبیح ہے. راغب اصفہانی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ التسبیح خدا کی اطاعت میں تیزی کرنے کو کہتے ہیں. یہ بنیادی بات ہے. لیکن رفتہ رفتہ اس کا استعمال کا دائرہ وسیع ہو گیا اور اسے قولی یا عملی یا اعتقادی عبادت کے لیے بولنے لگے. یعنی یہ جو سمجھیے کہ فکر کی یا انداز کی تبدیلی آئی ہیں، اس سے یہ تسبیح وجود میں آئی ہے جس کو ہم روزری کہتے ہیں. اس کا تصور اسلام میں کہیں نہیں تھا. یہ دیگر کلچرز یا مذاہب سے آئی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے جس میں سردست ہم نہیں جائیں گے. لیکن ہم یہ سمجھیں کہ یہ سکون کے معنی کیا ہیں اور کون سے یہاں پہ فٹ ہوتے ہیں. لسان العرب میں ہے کہ اس مادے میں تیزی، مضبوطی اور شدت کا پہلو ہوتا ہے. اس اعتبار سے فسبح باسم ربک العظیم جو ہے، اس کے معنی ہوں گے صفات خداوندی کو، یعنی اللہ کے کیریکٹرسٹکس کو نہایت تیزی، شدت اور مضبوطی سے اپنانا اور عمل کے ذریعے ان کو عام کرنا. یہاں دیکھیے بات تو اسم کی ہے، جو یہاں پہ بھی اسم ربی کا ہے، لیکن اسم سے وابستہ مسمہ ہے. صفات کے بنا یہ ایک الگ بحث ہے جس پہ ان سیشنز میں بھی گفتگو ہو چکی ہے، جہاں آدم کو نام سکھانے کی بات تھی کہ نام اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ صفات سے جڑا ہوا ہے. اور جب تک انسان یہ اس کے دماغ کی ساخت ہے ایسی کہ جب تک وہ صفات سے واقف نہیں ہوتا، وہ اسم اس کے لیے بیکار رہتا ہے، نام بیکار رہتا ہے. اور اگر صرف نام ہو اور صفات نہ معلوم ہو تو وہ نام بھی بیکار رہتا ہے. تو یہ اسم اور مسمہ، نام اور صفات، the name and the characteristics, attributes، وہ سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب اللہ کے نام کی بات آتی ہے تو بیسیکلی اللہ کے ایٹریبیوٹس کی بات آتی ہے، اس کی صفات کی بات ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر طارق صاحب نے شروع میں کہا کہ رب اور ربوبیت والی بات. تو اگر ہم رب کے بندے ہیں اور بندگی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ہر صفت کو اپنے اندر اپنا لے، جو ہم یعنی یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں مجازی عشق اور پسندیدگی میں کہ ہمارا جو پسندیدہ شخص ہوتا ہے، جو عموماً ہیرو یا ہیروئن ہوتا ہے، تو ہم ان کی چال ڈھال، ان کی بول چال، ان کا لباس، ان کے ہیئر اسٹائل اپنا کے ان جیسا بننا چاہتے ہیں نا. تو یہی جب بات پہنچتی ہے اللہ سے محبت کے دائرے میں اور وہاں کی بات ہوتی ہے تو ہم اللہ کے صفات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ راستہ تقوی کے ذریعے ہی ہوتا ہے کہ جیسے جب اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں آپ اس کے صفات اپناتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے رحم کی بات اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ خود رحیم ہے. آپ سے وہ احسان کی، احسن رویے کی، توازن کی بات اس لیے کرتا ہے کہ اس کا پورا نظام جو ہے توازن کے اوپر، حسن کے اوپر اور احسان کے روش کے اوپر ٹکا ہوا ہے. یہ اتنی لمبا موضوع ہے کہ اس پہ جتنے چاہے آپ بولتے جائیں، لیکن اگر اس کو سمجھ لیں تو ہم اپنے آپ غور و فکر اس بات پہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانا ہی اس رب سے جڑنا ہے. تو اس کی رب کی ایک صفت ظاہر ہے، بنیادی صفت ربوبیت بھی ہے، یعنی وہ ہر شخص کی، ہر چیز کی نشو و نما کی ذمہ داری لیتا ہے. تو ہم بھی کچھ چیزیں اگر اپنے چاروں طرف ایسی دکھیں جن کے لیے نشو و نما کے راستے رک گئے ہیں، تو ان کو نشو و نما میں ہم مدد دیں. کسی بچے کی تعلیم میں مدد دیں، کسی کے لیے راشن کا انتظام کریں، کسی کو کپڑا دیں، کسی کو چھت دیں، اور ان کی نشو و نما مثبت پازیٹیو گروتھ کے لیے ورک کریں، کوشش کریں، اسٹرائیو کریں. تو یہ ہماری رب سے محبت ہوگی، بندگی ہوگی، اس کی اطاعت ہوگی، اور اس کے ربوبیت کے انداز کو ذرا سا اپنانا ہوگا. یہ اسی کیفیت کا نام ہے. تو اچھا، دوسری یہاں مثال جو سبحن کے تعلق سے ہے کہ وہ یہ جو آیت ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی. اب یہاں اس آیت میں حمد اور تسبیح دونوں چیزیں بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں. اس کے معنی ہے کہ کائنات کے تمام اجسام یعنی جتنی باڈیز ہیں اور جتنے فورسز ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسے قابل دید و تعریف اور فائدہ مند کام کرنے میں مصروف ہیں جو عملاً اس کے حمد کے مظہر ہیں، اور ان کو دیکھ کر یہ محسوس کر کے انسان بھی اللہ کی حمد بیان کرنے لگا. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اگر ہم سمجھ سکیں اس کو اس طرح میں سمجھاؤں کہ مان لیجئے ایک گلاب کی کلی ہے. میں نے گلاب کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ اکثریت کو پسند ہے، پسندیدہ پھول ہے، اور خاص طور سے دیسی گلاب ہے تو اس میں خوشبو بھی اتنی اچھی ہوتی ہے. آج کل کے جو بریڈنگ کے اور مصنوعی گلاب ہیں ان میں تو نہ خوشبو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو اصل گلاب ہے دیسی اوریجنل ویرائٹیز جس میں خوشبو بھی ہے، رنگت بھی ہے، اس کی آپ اگر کلی کو دیکھیں تو جب وہ وجود میں آتی ہے تو اس کے اوپر ہری سیپلز یعنی انکھڑیاں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کا رنگ پتی جیسا ہرا ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر یعنی اس کی جینس کے اندر جو فلاورنگ کے احکامات چھپے ہوئے ہیں، ان احکامات پہ جب اس کا جسم کام کرتا ہے، اس کے حساب سے اس میں کام ہوتا ہے تو وہ سیپلز ہٹتی ہیں، جو انکھڑیاں ہیں ہری والی وہ کھلتی ہیں، اس کے اندر سے وہ ایک لال رنگ کی آپ کو بند ڈبیا سی دکھتی ہے. اس کے بعد وہ کھلنا شروع ہوتا ہے گریجولی، وہ پورا کھل جاتا ہے. اب یہ پورا پروسیس جو ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت کر رہا ہے وہ پودا، فالو کر رہا ہے جو جینس کے اندر گائیڈنس اللہ نے رکھ دی ہے کہ ہاؤ دی فلاورنگ ول ہیپن، پھول کیسے کھلے گا، پھول کیسے کھلے گا. یہ پورا کھلنے کا پروسیس جو ہے یہ اتنا قابل تعریف اور اتنا اچھا دکھتا ہے کیونکہ ہم اسے سمجھ پا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اسے دیکھ پا رہے ہیں. یہ بے انتہا یہ اچھا لگتا ہے، اور جو اللہ کو سمجھتے ہیں اور رشتے کو سمجھ کرتے ہیں وہ اللہ کی حمد پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا چیز بنائی ہے. اسی طرح وہ چیز بھی جو یہ کام کر رہی ہے وہ اپنے طور سے بھی اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، کیونکہ دیکھو میرے کریٹر نے کتنی اچھی میرے اندر یہ سسٹم رکھا ہے جو کس طرح سے مجھ کو کھلا رہا ہے خوبصورت پھول کی شکل. تو یہ عملاً حمد ہے اس چیز کی جو اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنے آپ کو اس پروسیس سے گزار رہی ہے. اس نیچر میں جتنے پروسیسز چلتے ہیں جس کو پچھلی آیت میں اللہ نے اپنی آیت بھی کہا ہے 190 میں، وہ سب اتنے خوبصورت ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے یہ جو ہمارا نیا ٹیلیسکوپ گیا ہے، اس کی جو تصویریں آتی ہیں کائنات میں ستاروں کے بننے کی، ستاروں کے ٹوٹنے کی، ان کی مختلف اسٹیجز کی، وہ ایسی زبردست اور خوبصورت ہوتی ہیں کہ ایک لیمن عام آدمی جو نہیں جانتا لائف سائیکل ستارے کا، وہ دیکھ کے اپریشیٹ کرتا ہے. ایسے بہت سے فینومین ہیں پوری نیچر میں، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کام لکھ دیا، اس کام کو جب وہ کرتے ہیں تو اس سے اتنی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ پریکٹیکلی ان کی بھی حمد ہوتی ہے، دے اپریشیٹ. وہ والی ہم تو نہیں ہوگی کیونکہ نفس ان کے پاس نہیں ہے، وہ انداز نہیں ہے جو انسان کو دیا گیا ہے. لیکن جب اللہ کی تخلیقات اللہ تعالیٰ کے وحی اور احکامات کے حساب سے اپنے آپ کو انفولڈ کرتی ہیں تو اس میں سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ اس کریشن کی بھی حمد ہے اور ہم دیکھنے والے کے لیے بھی حمد ہوتی ہے. تو یہ رشتہ ہے حمد کا اور سبحان کا، کہ اللہ کے احکامات کے تحت اگر آپ ان احکامات پہ جٹ کے کام کرتے ہیں، آپ ڈٹ جاتے ہیں، تو وہ قابل تعریف چیزیں وجود میں آتی ہیں، بشرطے کہ آپ اللہ کے احکامات کے تحت کام کر رہے ہیں. اب دوسری بات جیسے میں نے کہی تھی کہ اگر یہاں صرف بات زبانی تعریف کی ہوتی کہ سبحان اللہ کہہ دیا، ہم اکثر کہتے ہیں اور زبانی رہتا ہے معاملہ، تو اس کے لیے میں دو اور آیتیں اس سے ریلیٹڈ دکھانا چاہوں گا. یہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. یہ بہت ڈیفائننگ یا گیم چینجر آیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، یعنی درجے کے لیے سوائے عمل کے کسی اور چیز کی بات نہیں. قرآن میں بھی ایمان کے ساتھ عامل الصالحات کی بات آتی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے یا تقویٰ کا ذکر ہے. تقویٰ بھی عمل کے راستے کے لیے ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، جس چیز سے منع کیا اس کو نہیں کرنا، جس کرنے کا حکم ہے وہ کرنا.
یعنی بات ساری عمل کی ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زبانی جو ذکر ہے جس کو عموماً ہمارے یہاں ذکر یا تذکیر کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت لمیٹڈ ہے اس معنی میں کہ وہ آپ کے اندر آپ کی سوچ، آپ کے فکر، آپ کے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے. اور اگر وہ اصلاح کرے گا تو پھر یہ ناممکن ہے کہ ہم عمل صالح کی طرف نہ بڑھیں. اگر ذکر و تذکیر کرنے والا اور اس کے کام میں، عمل میں ہمیں عمل صالح نہیں دکھ رہے، اچھے کام نہیں دکھ رہے، تو اس کا مطلب ہے تذکیر یا ذکر ٹھیک نہیں ہے، اثر نہیں ہو رہا، اندر اس کے وہ گروتھ نہیں ہوئی، اس کی شخصیت میں، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں، کہ وہ لوگوں کی مدد اور ہمدردی اور احسان اور توازن کے لیے کھڑا ہو جائے، لوگوں کے لیے کام کرے. تو ذکر بھی اگر صحیح معنوں میں ہوتا ہے تو وہ اچھے عمل کی طرف انسان کو لے کے آتا ہے، اور درجہ جو ہے وہ عمل کے بنیاد پر ہے. اور اگلی آیت بھی اسی چیز کو دوسرے انداز سے تصدیق کرتی ہے کہ تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے ہیں. یعنی جو ہمیں اجر ملے گا، جو بدلہ ملے گا، جو جزا ملے گی، وہ عمل کی بنیاد پر. تو یہ جو دو آیتیں ہیں جو عمل کو ایمفیسائز کرتی ہیں، ان کی روشنی میں جب ہم اس سبحانہ کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جب ہم عمل کریں گے، جب ہی ہم اللہ سے یہ کریں گے، کہہ سکیں گے کہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. کیونکہ سبحانہ کے ساتھ جب یہ فقین عذاب النار لگ کے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ، اور دعا ہمیشہ کام کرنے کے بعد کی جاتی ہے، پہلے کام کیجئے اللہ کے احکامات کے حساب سے، پھر اس سے دعا کیجئے. تو یہاں سبحانہ کا میں ہم نے کام کر لیا، وہ تیزی دکھا دی اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ پس تو ہمیں، پس جو آ رہا ہے نا، یعنی وہ پھر اس کو ثابت کر رہا ہے کہ اب ہم نے یہ کر لیے تیرے احکامات کے حساب سے، پس تو اب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. تو میرے خیال سے طارق صاحب یہاں رکتے ہیں ہم انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ہم اس مکمل بات کو دو الفاظ میں کنکلوڈ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں جی کہ غور و فکر اور عمل، ان دونوں چیزوں کو یکجا کرنا لازمی ہے. بے شک. محض غور و فکر، تفکر، اب تدبر. دیکھیے ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اگر آپ کو بھوک کا وقت ہے اور گھر میں آپ ہیں اور کھانے کی خوشبو لگ رہی ہے تو کیا ناممکن ہے کہ آپ کھانا نہ کھائیں؟ کھائیں گے. تو تفکر اور تدبر بھی اگر صحیح معنوں میں ہوگا تو پھر آپ کا جسم پڑپڑانے لگے گا اللہ کے احکامات کے تحت کام کرنے کے لیے. آپ رک نہیں سکتے. اگر ہم اللہ کے احکامات کو نہ سمجھتے، نہ ان پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے تفکر میں بھی کھوٹ ہے، ہم صحیح رخ سے نہیں سوچ رہے، یا ہم قرآن سے ہٹ کے اور چیزوں کے تفکر تدبر میں لگے ہوئے ہیں. جو اور لٹریچر پھیلا پڑا ہے دنیا بھر کا، ہم اس پہ سوچ و بچار کر رہے ہیں، اس کی انالیسس کر رہے ہیں، اس کو ریویو کر رہے ہیں. قرآن سے ہٹے ہوئے، قرآن پہ سمجھ کے غور و فکر کرنے والے ناممکن ہے کہ عمل صالح میں نہ جٹے. اگر ہم عمل صالح میں، گڈ ورک میں نہیں لگتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تفکر تدبر کر بھی رہے ہیں تو وہ صحیح رخ پہ نہیں. بہت صحیح کہا آپ نے، شکریہ بہت. تو انشاءاللہ اس سے آگے اگلے سیشن میں چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.